अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। पाकिस्तान का 2012-13 का बजट प्रेजेंट हो चुका है। बजट होता क्या है? हुकूमत की आमदनी और अखराजात। आज हमने देखा कि हुकूमत ने बहुत से दावे किए हैं अपने बजट के हवाले से, और उसी तरह से हमने देखा कि अपोजिशन ने बहुत ही जारहाना अटैक किया हुकूमत पे, अंदर नेशनल असेंबली के और बाहर भी। हम आज के प्रोग्राम में ये कोशिश करेंगे कि बताएं कि पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए इस बजट के क्या माने हैं। आज जो कुछ नाम नेहाद वजीर खजाना कह रहे थे वो अवाम की आवाज नहीं थी। जो आज नाराबाजी ऐवान के अंदर लग रही थी हुकूमत के खिलाफ, वो अवाम की आवाज थी। ये बजट पाकिस्तान के अवाम के लिए और तामीर और तरक्की के लिए एक नई सुबह का आगाज करेगा। तो नाज़रीन, इस सब को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोग्राम में इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं और जवाबदेह के होस्ट भी हैं। ये हमें लाहौर में इन्होंने ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद में साकिब शिरानी, जानी पहचानी शख्सियत, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। और कराची से हमें नाज़रीन ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। ये भी इकोनॉमिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं, बड़ी अच्छी तरीके से मईशत को समझते हैं। हसन निसार साहब जो हैं वो कॉलमनिस्ट हैं, किसी तारीफ़ के वो नहीं मोहताज और तारुफ के मोहताज नहीं है, और आप जानते हैं कि उनकी पब्लिक की नब्ज़ पर बिल्कुल हाथ होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी अपनी शाजिया अकरम जो हैं होस्ट हैं। आज खबर क्या है कि हमारी अपनी दुनिया टेलीविजन में वो को होस्ट करेंगी। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। हसन निसार साहब, हमने कहा था कि हम आज बात करेंगे कि ये जो बजट है इसका पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या पैगाम है, क्या मैसेज है, आप बताइएगा। देखें, गुजारिश मेरी ये है, मेरा अपना जो कि बैकग्राउंड है इकोनॉमिक्स का, तो मेरे लिए शायद ये कोई बहुत अजनबी तकरीर और दस्तावेज नहीं है, लेकिन मैं अर्ज करूं ये आने वाले दिन आपको बता देंगे। ये इलेक्शन की तैयारी है। जैसे हमारी तारीख जाली क्लेमों और जाली डिग्रियों से भरी हुई है, ये एक जाली बजट है जो खुल जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा, ये उरियां हो जाएगा, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। खैबर से कराची तक पूरी कौम कोयलों पे अगर मातम कर रही है तो वो हवा में नहीं हो रहा, और एक बजट की बात नहीं होती, ये एक कंटिन्यूटी है। ये जितने बजट पहले दे चुके हैं ये उसी का अंडा बच्चा है। इस मुल्क की इकोनॉमी ओवर अ पीरियड जिस तरह बर्बाद हुई है, जिसको ये आदादो शुमार, वो मुश्ताक यूसुफी साहब ने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है कि एक होता है झूठ, एक होता है सफेद झूठ, एक होता है आदादो शुमार, सरकारी आदादो शुमार, यानी वो सफेद झूठ से भी आगे को बात है। ये गिमिक्स इन्होंने चंद एक जो इसमें रखे हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी तकलीफ के साथ मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि अवाम को इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, वही उसी की अगली किस्त मिलेगी जो अवाम पहले से वसूल कर रहे हैं। अच्छा साकिब साहब, आपके पास आते हैं, ये बताइए कि मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हमने पब्लिक को बहुत रिलीफ दी। उन्होंने कहा कि जो कीमत है बिजली की वो भी हमने पास ऑन नहीं की, तेल की भी कीमत हमने पास ऑन नहीं की। उन्होंने कहा हमने टैक्सेस में, सेल टैक्सेस में कटौती की है। उन्होंने कहा नई नौकरियां हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए ज़्यादा बजट हमने डाला है। तो और वो हुकूमत कहती है कि बैनुल अक़वामी सूरत हाल को देखते हुए हमने पब्लिक को रिलीफ दी है। आप एज एन इकोनॉमिस्ट कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो बजट को 10 या 12 महीने के तनाजुर में नहीं देखता हूँ, क्योंकि इसके जो असरात होते हैं वो मुरतब होते हैं, अच्छे या बुरे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और मेरा अपना ख्याल है कि बिल्कुल सही बात है हसन निसार साहब ने जैसे कहा कि जैसे हमें मालूम था ये सियासी बजट होगा, ये इलेक्शन का हवाले से बजट होगा, तो एक लिहाज से मैं मायूस यूँ हूँ कि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गैर ज़िम्मेदाराना बजटिंग होगी इस हद तक, क्योंकि ये ऑब्वियसली 2-3 साल से सिलसिला चला आ रहा है कि ना रिफॉर्म्स हो रहे हैं पावर सेक्टर में, ना माली खसारे को कम करने की कोई बात है। मगर ये जो मराद दी गई हैं, ये जो फ्रीबीज दी गई हैं पावरफुल लॉबीज़ को, सेक्टर्स को, अनटारगेटेड मेरे जैसे लोगों को,
یہ اس کی کاسٹ ہوگی جو 10 مہینے میں تو شاید سارے واوا کر لیں یا 5 مہینے میں 4 مہینے میں، مگر اس کی کاسٹ ہوگی جو اگلے 3-4 سال عوام پے کرے گی، کیونکہ ان کے پاس کوئی ٹیکس انکریز کرنے کی اگر بات نہیں کی ہے تو آبویسلی خسارہ، میں آپ کو ایک بتا دوں کہ اس سال کا خسارہ جو ہے مالی سال کا وہ 4.7% ٹارگٹ کیا گیا تھا، 7.4% پہ پہنچا دیا، اور الیکشن سال کے بجٹ میں یو کین ایکسپیکٹ کہ آبویسلی اس سے بھی بڑا یہ خسارہ چھوڑ کے جائیں گے، تو عوام کو جو ہے اس کے بینیفٹس ملے یا نہ ملے بہت محدود ہوں گے، مگر کاسٹ ضرور پے کرنی پڑے گی اور کافی عرصے تک کرنی پڑے گی، انفلیشن کے حوالے سے اور لو گروتھ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو حسن صدیقی صاحب آپ بتائیے گا، آپ بجٹ کو دیکھتے رہے ہیں بڑے قریب سے اور عوامی آپ اس کے حوالے سے آپ بہت بات کرتے ہیں، بڑی سخت آپ کی تنقید ہوتی ہے، لیکن اگر ہم یہ سوال اٹھائیں کہ وسائل کی بات ہے، آمدنی کی بات ہے، آمدنی کا ٹیکس سے لنک ہے اور ٹیکس کوئی دینا نہیں چاہتا، تو حکومت کے ہاتھ بندھے ہیں یا نہیں بندھے؟ دیکھیے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ غیر سنجیدہ، غیر حقیقت پسندانہ اور کرپشن، انٹلیکچوئل کرپشن کی سوچ پر مبنی ایک بجٹ ہے۔ یہ ایک ایسا بجٹ ہے جو ان خطوط پر بنایا گیا ہے جن خطوط پر پچھلے 4 وفاقی بجٹ بنائے گئے تھے اور جن کے نتیجے میں 4 سال تک لگاتار بیشتر ٹارگٹس جو اس حکومت نے خود اپنے لیے مقرر کیے تھے وہ حاصل نہیں ہوئے۔ ان 4 برسوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ 4 برسوں میں جو قرضوں میں اضافہ ہوا پاکستان کے اوپر، یہ اتنے تھے جو 61 برسوں میں ہوئے تھے، وہ دگنے ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ان 4 برسوں میں روپے کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں 50% کمی ہو گئی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ان برسوں میں جو ہے بجلی اور پیٹرول اور گیس کے نرخ بڑھائے گئے، اور جو سب سے سنگین بات ہے وہ یہ ہے کہ 4 برسوں میں جو بجٹ خسارے کے تخمینے لگائے گئے تھے، جب میں نے ان کا ٹوٹل کیا تو وہ بنتا ہے 2800 ارب روپیہ، اور اب جو ہے جو 4 سال کا جو ایکچول ہوا ہے وہ ہے 4200 ارب روپے سے زیادہ، یعنی اگر 50% تخمینے سے زیادہ بجٹ دگنا ہو گیا، آپ فرما رہے ہیں۔ جی جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ 50% ہو گیا۔ جی جی، افتخار صاحب، آپ نے سنی سب کی بات، آپ نے یہ دیکھا کہ جو آپ کے اکانومسٹ ہیں وہ بھی یہی بات فرما رہے ہیں، حسن نثار صاحب بھی۔ آپ جب اس کو پورے اس زاویے میں دیکھتے ہیں، پولیٹیکل اور اکنامک اور جو ایک پورا مینجمنٹ کی اپروچ ہے، تو آپ اس حکومت کے بارے میں کیا کہیں گے پھر اس بجٹ کے بعد؟ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بات درست ہے کہ الیکشن کی آمد ہے اور یہ بجٹ الیکشن سے پہلے کا بجٹ ہے۔ مجھے اس بات کا سن کے احساس ہو رہا ہے کہ یہ بجٹ اتنا خراب ہے کیونکہ لفظ استعمال کیا گیا غیر سنجیدہ اور انٹلیکچوئل لفظ بھی استعمال کیا گیا، اور اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایسا خسارہ چھوڑ کے جائیں گے جو انفلیشن کو بڑھائے گا آنے والے دنوں میں بھی۔ اب یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے۔ میں جو کہ اقتصادیات کا نہ ماہر ہوں نہ میں اس کا طالب علم ہوں، میں تو اس کو ایک عام آدمی کے طور پر دیکھتا ہوں۔ میرا یہ سوال ان تمام دانشوروں سے یہی ہے کہ جس ملک میں لوگ ٹیکس نہ دینا چاہ رہے ہوں، اس ملک میں بجٹنگ کی بات کرنی بھی عجیب ہے۔ جب لوگ ٹیکس ہی نہیں دے رہے ہیں اور یہ عام آدمی بھی ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے، آپ اپنے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو چھونا بھی نہیں چاہتے، آپ ٹچ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ آپ ہم لوگوں سے جو 4 لاکھ روپے سے زیادہ آمدن کماتے ہیں سالانہ، آپ ان کو تو ٹیکس میں لے لیتے ہیں، لیکن جن کے آمدن کروڑوں اربوں روپے میں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو یہ آمدن کا ذریعہ ہے یہ تو زراعت سے منسلک ہے، یہ تو ہمارے باغوں سے منسلک ہے، آپ ان سے پیسہ لینے کو تیار نہیں۔ آپ چھوٹا دکاندار جو سارا پیسہ کماتا ہے، جو اس چھوٹی دکان سے کئی دکانیں بنا رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، کاریں بنا رہا ہے، اس کے بچے بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جب آپ اسے ٹیکس لینے جاتے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینے کو تیار نہیں۔ تو ہمیں اس رجحان پر بھی غور کرنا ہوگا۔ یہ کسی اے پارٹی یا بی بالکل پارٹی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بریک کا وقت ہو گیا افتخار صاحب، ہم واپس آئیں گے اور اس کے بعد حسن نثار صاحب سے بھی یہ سوال اٹھائیں گے جو آپ نے ایشو ریز کیا ہے۔ ہمارے اکانومسٹ تو بتا رہے ہیں، پینلسٹ، کہ مسئلہ پیچیدہ ہے اکنامک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن یہ جو ٹیکس نہ دینے کا رجحان ہے، حسن نثار صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ثاقب شیلانی صاحب، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کی، یہی جو میں حسن نثار صاحب سے سوال کری تھی کہ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھتا اور کوئی حکومت نہیں وہ بڑھا پاتی ٹیکس نیٹ، تو یہ تو بڑی کرائسس ہر حکومت
کے ساتھ ساتھ یہ کرائسس بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ بالکل بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جو جس وقت کی حکومت ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے. تو یہ اپنے آپ کو بری ذمہ کر دینا کہ دیکھیں لوگوں کا پوری دنیا میں، آپ واشنگٹن میں بیٹھی ہیں، یہ کوئی ادھر بھاگ کے جاتا نہیں ہے ٹیکس دینے کے لیے. وہ نظام ایسے بنا ہوا ہے کہ ان کو دینا پڑتا ہے اور وہ بچ نہیں پاتے ہیں، اور وہ سیملیس ہے اور ان کو کوئی تنگ بھی اتنا نہیں کرتا ہے. مگر یہاں اگر حکومت کلیکٹ ہی نہ کرنا چاہے تو obviously لوگ تو ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہیں گے، مگر ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی. اور پچھلے 4 سال سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ متواتر، اور میں کیونکہ پہلے بھی آپ کو پروگرام پہ بتا چکا ہوں، شوکت ترین صاحب کے ٹائم پہ ہم نے یہ 8 لاکھ لوگوں کی لسٹ دسمبر 2009 میں ہم نے نادرا سے نکلوائی. جو لوگ جن کے پاس پراڈوز ہیں، مرسیڈیز ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ 1 سال میں 2 مرتبہ سے زائد بچوں کے ساتھ باہر ٹریول کر چکے ہیں اور 1 روپیہ ٹیکس میں نہیں دیا انہوں نے. یہ 8 لاکھ لوگوں کی لسٹ 9,000 لوگ حکومت کے حوالے کی. اچھا 8 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں. 8 لاکھ لوگ، اور آج مطلب 3 سال ہو گئے ہیں. مجھے نہیں پتہ ہے کہ ان میں سے کتنے لوگوں، I'm sure ان لوگوں کو نوٹسز گئے ہوں گے اور ان سے بات چیت کی ہوگی، لین دین ہو گیا ہوگا، مگر حکومت میں، ٹریجری میں وہ پیسہ نہیں نظر آتا ہے. تو یہ فیلئر حکومت کی ہے اور حکومت وقت کی ہے. میں افتخار صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ یہ 60 سال کا مسئلہ ہے، مگر یہ آج جو حکومت بیٹھی ہے، جو 4 سال سے جس نے یہ سنبھالی ہے حکومت کی، یہ اس کی ذمہ داری ہے اور ہم اس کو بری ذمہ نہیں کر سکتے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کسی کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں. دیکھیں اصل میں سوری طور پہ ثاقب صاحب بات یہ ہے کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ آپ اقتصادیات کے ماہر ہیں، آپ بات کر رہے ہیں. 8 لاکھ لوگوں کی اگر لسٹ پاکستان میں موجود ہے اور ان کے پاس سب پراڈو شیڈو ہے، تو یہ تمام لوگ جو آج اتنا شور مچا رہے ہیں اور واویلا کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایوان کے فلور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ عوام کی آواز ہے. تو عوام کی آواز تو اس طریقے سے آنی چاہیے نا پارلیمنٹ میں کہ ان 8 لاکھ لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. اپوزیشن کو کھل کے بات کرنی چاہیے کہ وہ 8 لاکھ کون ہیں، ان کے اثاثہ جات کیا ہیں، ان کے بچے 2 دفعہ سال میں پاکستان سے باہر کیسے جاتے ہیں، وہ اپنی چھٹیاں اسپین میں، یورپ میں کے ممالک میں، سوئٹزرلینڈ میں، اٹلی میں، فرانس میں کیسے مناتے ہیں. تو یہ رول ادا کرنا چاہیے نا اپوزیشن کو. حکومت تو بری ہے. لیکن افتخار صاحب آپ سے دیکھیے، آپ ہی سے میں یہ سوال اٹھاؤں گی. آپ نے جو یہ کہا اچھا کہا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ اپوزیشن لے کے آئے، حکومت نے جو 8 لاکھ لوگوں کے نام جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، کیا ان سے لیا ٹیکس؟ نہیں لیا. اور اگر نہیں لیا تو پھر ان کے نام، آخر جو لون ڈیفالٹیز ہیں ان کے بھی تو نام پبلک ہوئے، پھر ایسے لوگوں کے بھی نام پبلک ہوں. آئی ایگری. میں تو یہ میری اصل میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ان 8 لاکھ لوگوں کی اگر نشاندہی ہو گئی ہے تو میرا بھی فرض بنتا ہے اور آپ کو بھی فرض بنتا ہے اور سب جو سننے والے ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنی تحصیلوں میں ان کی نشاندہی کریں. اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ہم سب کو یہ فائٹ کرنی پڑے گی. ٹیکس تو بہرحال سب لوگوں کو دینا ہوگا اور ٹیکس دیے بغیر اب ریاست آگے جا نہیں سکتی. اچھا شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ ذرا اس پہ بجٹ پر 1 منٹ غور کریں تو عام شہری کو جو سن رہا ہے یہ پروگرام، جو دیکھ رہا ہے پروگرام، اس کو آپ کیا بتائیں گے پاکستانی کو کہ اس کو کچھ تو ریلیف ملے گی؟ اگر بجلی کی انہوں نے کہا کہ ہم دیتے رہیں گے سبسڈی، انہوں نے کہا تیل پہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں، انہوں نے کچھ ٹیکسز وڈرا کیے، کیا عام شہری کو کچھ ریلیف ملے گی؟ میں آپ کی اجازت سے چند منٹ ٹیکس پہ بات کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. میں نے پبلکلی کہا ہے، فائنانس منسٹر کو بھی کہا ہے کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اگلے 3-4 مہینے میں کئی 100 ارب روپیہ جو ٹیکس کی چوری کر رہے ہیں آپ خود بخود وصول کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. لیکن نہ اپوزیشن اور حکومت دونوں اس معاملے میں متحد ہیں کہ ٹیکس چوروں سے رقم وصول نہیں کرنی. افتخار صاحب نے جو بات کی بالکل صحیح بات کی، لیکن میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میں نے ان کو یہ بتایا ہے کہ 6000 ارب روپے کے بینکوں کے ڈپازٹس ہیں، 2000 ارب روپے سے زیادہ اچھا دیکھیں، نہیں اگر اجازت دیں صدیقی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو آپ نے بڑی ایک اہم بات ابھی کی ہے کہ آپ کے پاس ایک پلان ہے اور کوئی نہ حکومت اور نہ اپوزیشن سننا چاہتی ہے. ہم وہ پلان سننا چاہتے ہیں آپ سے، لیکن اس وقت اگر آپ اجازت دیں تو سرتاج عزیز صاحب فارمر فائنانس، اجازت دیں تو سرتاج عزیز صاحب فارمر فائنانس منسٹر صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم سرتاج صاحب. السلام علیکم. جی
جی सरताज अजीज साहब, ये बजट आपने सुना, इसमें पब्लिक के लिए कोई रिलीफ का एंगल आपको दिखाई देता है? जाहिर है कि रिलीफ में तो कोई इस कदर खास मुझे नजर नहीं आता, सिर्फ चंद एक चीजों में रियायत दी गई है और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो अमाउंट बढ़ाई गई है 50 से 70 अरब और तनख्वाहों में 20% इजाफा हुआ है, ये रिलीफ के आइटम्स हैं। अब कहाँ तक ये पैसा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सही तौर पर तकसीम होता है, इलेक्शन ईयर में खतरात बढ़ जाते हैं, जिस आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हमने देखा कि ये पैसा गलत इस्तेमाल हुआ। लेकिन ज़्यादा जो रिलीफ की बात है वो असल में महंगाई और बेरोजगारी की है, क्योंकि इस वक्त जो मसला है कि पिछले 4 साल से, पहले कह तो रहे हैं कि 2008 में 25% था, फिर उसके बाद 15, फिर 14, फिर 13, तो इन 4 सालों को अगर आप मिला लें तो कोई 70-80% कंपाउंड जो है वो इन्फ्लेशन हुआ है, और ऐसे वक्त में हुआ है जब ग्रोथ रेट कम है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो काफ़ी ये एक 2 बड़े मसले आए हैं। अब इनको ठीक करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम मज़ीद ख़राब हो गए हैं, बेहतर नहीं हुए। कि एक तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ गया है, जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ गया है, लेकिन जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स हैं, टैक्स जीडीपी रेशो, इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशो, वो ठीक नहीं है। और जो फिस्कल डेफिसिट आ रहा है उसकी वजह से क्राउड आउट हो रहा है प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट, तो जो रिवाइवल के चांसेस हैं इकानमी के वो नहीं हो रहे। तो ये असल में सीरियस मसला है। हर बजट में कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ मुस्बत होती हैं, कुछ मनफी, लेकिन इस वक्त जो मनफी पहलू हैं इस बजट के और इकानमी के, वो मेरा ख्याल है पहले इतने कभी नहीं थे। मुस्बत चीज़ें चंद एक हैं और मनफी बहुत ज़्यादा हैं। और सीरियस बात यह है कि जो मनफी पहलू हैं वो फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल हैं, जिसमें ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट करने की, टैक्स जीडीपी बढ़ाने की, इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो बढ़ाने की, बेरोजगारी और गुर्बत कम करने की, महंगाई कम करने की, वो इम्कानात नज़र नहीं आते। तो मुझे लगता है कि जिस तरह इस साल हुआ, पिछले साल हुआ, गैर तरक्याती अखराजात बजट से ज़्यादा हो जाएंगे, तरक्याती अखराजात और कम होंगे, टैक्स रेवेन्यू में वैसे ही शॉर्टफॉल होगा। और ज़्यादा सीरियस मसला ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, जो पिछले साल नहीं था, वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन वो ज़्यादा सीरियस हो रहा है क्योंकि बाहर के पैसे भी नहीं आ रहे हैं। कोलिशन सपोर्ट फंड, इन्वेस्टमेंट ड्रॉप हो रही है, रुपया बड़ी तेजी से गिर रहा है। तो ये जो क्राइसिस है ये मुझे बहुत इंडस्ट्री भी सफर कर रही, तो इसके पास जाने के इम्कानात नहीं है इनके। तो इसका मतलब कि महंगाई आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है अगर करंट डेफिसिट बढ़ेगा। नाज़रीन, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आपने सुना सरताज अजीज साहब तो कहते हैं कि इस बजट के नतीजे में और मसाइल बढ़ेंगे, खसारा बढ़ेगा बहुत। हमारी को होस्ट हैं हमारे साथ, बड़ी पेशेंटली वो हमारे साथ रही हैं। शाजी, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? जी, मैं साकिब साहब ये सवाल करना चाहूँगी। मैं जब से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मैं यही सुन रही हूँ कि गैर संजीदा बजट है, हुकूमत सही बजट, आवाम दोस्त बजट जो है वो पेश करने में नाकाम रही है। एक ऐसा बजट है कि हम बाहर से लोगों से टैक्स नहीं ले सकते। साकिब साहब से बात कर लेते। साकिब साहब, आपके पास कोई प्लान है टैक्स वसूली का, आप वो बता दें। देखिए, वो तो शायद साहब पेश कर रहे थे अपना व्यू, बट जनरली जो इसके 3-4 एवेन्यूज़ हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले मोटे मोटे नंबर्स अगर आप देख लें कि जो भी कैलकुलेशन हुई है वो ये बताती है कि हम जो पोटेंशियल है, टैक्स पोटेंशियल पाकिस्तान का, उसका हम 20% कलेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप नंबर्स के हिसाब से देखें, लोगों के हिसाब से, तो 24 या 25 लाख लोग हैं जिनके पास नेशनल टैक्स नंबर है 20 करोड़ के अवाम में। इसमें से 12 लाख जो लोग हैं वो सैलरीड हैं, तो तकरीबन जो गुशवारे जमा करते हैं 6 लाख लोग हैं 20 करोड़ में जो वॉलंटरली गुशवारे जमा करते हैं। और यहाँ तक हमारी रसाई हुई है 60 सालों में 6 लाख लोगों तक। तो ये बहुत अफसोसनाक नंबर्स हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, निशानदेही हुई लोगों की, उनको डायरेक्ट टैक्स में आपने लेके आना है। सेकेंडली, जो कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी के जो मीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल तकरीबन 30 लाख हैं, उसमें से बहुत कम लोग हैं, हज़ारों की तादाद में, जो एक्चुअली एनटीएन नंबर्स जिनके अगेंस्ट हैं। तो ये डायरेक्ट आपको पता है कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है और वहाँ तक आप रसाई कर सकते हैं। और बाकी जो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, रियल एस्टेट है, सर्विसेज है, इसको प्रोविंसेस ने लेके आना है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं इफ्तिखार साहब से यहाँ पर एक सवाल करना चाहूँगी। इफ्तिखार साहब, क्या फिर हम इस हुकूमत को सियासी तौर पर कामयाब और मुआशी तौर पर नाकाम कह सकते हैं?
دیکھیں یہ جو سیاسی طور پہ میں کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، فیصلہ تو پاکستان کے عوام کو کرنا ہے، اور وہ انتخاب جب آئیں گے تو وہاں پہ پتہ لگ جائے گا۔ لیکن آج جو اسمبلی کے اندر ہوا، میں ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے ویور سے، کہ آج سے کئی 60 سال 64 سال پہلے یہ واقعہ پاکستان میں ہی دہرایا گیا تھا۔ مشرقی پاکستان اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا، اسپیکر کی رولنگ پہ لوگوں کو ڈس ایگریمنٹ ہوا، وہاں پہ اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، اور شاہد علی جو ڈپٹی اسپیکر تھے وہ 25 ستمبر 1958 کو زخمی ہوئے، اور پھر وہ 25 ستمبر کو وفات پا گئے اور 23 کو زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ پاکستان میں پہلے ہو چکا ہے۔ آج کا جو واقعہ فلور آف دا ہاؤس پہ ہے وہ اپنے ووٹرز کو لیے ہے، لیکن ہمارا سوال وہی ہے۔ آج چونکہ بجٹ کی بات ہو رہی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایوان میں اٹھنے والی عوام کی آواز تھی، ملک کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے حکومت نے عوام کو بھوکا مار دیا، حکومت بنعنوان بے خبر گونگی اور بہری ہے، یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ کیوں نہیں وہ بات کرتے جو شاہد حسن صدیقی کر رہے ہیں؟ یہ وہ بات کیوں نہیں کرتے جو اپنے ثاقب صاحب کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اس حقیقت کو مانتے کہ جو ذرا شاہد حسن صدیقی صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ جی افتخار صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر اتنی تنقید ہے تو پھر اس کا آگے علاج بھی کوئی ہو۔ شاہد صاحب، ایک تو آپ نے جو شازیہ نے ثاقب صاحب سے جو سوال کیا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ فرما رہے تھے کوئی بجٹ کا آپ کے پاس پلان ہے، تو وہ ہمیں بتائیے گا کیا پلان ہے آپ کے پاس بجٹ کا، جس سے کہ آپ فرماتے ہیں 3 مہینے کے اندر بجٹ کا جو نیٹ ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے، میں نے یہ کہا تھا کہ چند مہینے کے اندر کئی 100 ارب روپے جو ٹیکس چوری کیے ہیں ان سے میں وصولی کر کے دے سکتا ہوں۔ بالکل سیدھا طریقہ ہے کہ 6000 ارب روپے کے بینکوں کے ڈپازٹس ہیں، 2000 ارب روپے سے زیادہ نیشنل سیونگز اسکیم میں پیسے ہیں، 3500 ارب روپے کے شیئرز ہیں، گاڑیاں ہیں، مکانات ہیں، بنگلے ہیں، پراپرٹیز ہیں، سب کے جو ہے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر حکومت کے پاس ہے۔ 25-30 آدمی بھی کمپیوٹر میں ڈال دیں، اس کو فیڈ کر دیں، جو ریٹرنز آئی ہے ان کے ساتھ کمپیئر کر لیں۔ اگر میرے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ ہے، میں نے ریٹرن میں 10 لاکھ دکھایا ہے، تو 90 لاکھ جو ہے یا تو ٹیکس کی چوری کا ہے یا کرپشن کا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں جی میرے پاس مکان نہیں ہے اور میرے پاس بنگلے نکل آتے ہیں، جو ہے نیشنل سیونگ اسکیم میں 3 کروڑ نکل آتا ہے، تو آپ وہاں سے ڈیڈکٹ کر لیں، اس لیے کہ وہ کنسیل انکم ہے یا کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ ہے۔ یہ تو بالکل واضح طریقہ ہے۔ تو اکنامی تو ڈاکومنٹ آپ کی آٹومیٹک ہو جائے گی، لیکن حکومت نہ ڈاکومنٹ کرنا چاہتی ہے نہ اس کو ریکور کرنا چاہتی ہے۔ یہ تو بالکل سمپل چیز ہے۔ ایک اور بات جو آپ نے عوام کو، یہ اتنا سمپل ہے۔ جی آپ فرمائیے، سوری آپ بتائیے شاہد صاحب۔ نہیں، میں دوسری 2 باتیں ایک ساتھ کر لوں۔ بے نظیر انکم سپورٹ کی بات ہوئی، آپ نے 200 ارب روپے تقریباً دے دیے، لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کسی کو 1 پیسہ بھی نقد نہ دیں۔ مائکرو فائنانس کے تحت دیہی علاقوں میں، شہر میں پلمبر ہیں، کارپینٹر ہیں، الیکٹریشنز ہیں، دیہی علاقوں میں گائے بھینس کے خریدنے کے لیے، گائے بھینس کے لیے آپ مائکرو فائنانس سے 800 کروڑ کے قرضے، 800 ارب روپے کے لوگوں کو قرضے دلوائیں، روزگار دلوائیں۔ اس کا 30% پیمنٹ، ڈاؤن پیمنٹ بینکوں کو چاہیے ہوتا ہے، وہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے دیں۔ تو 200 روپے کے 200 ارب کے جو آپ خیرات زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ 800 ارب روپے کے قرضے ان کو رزق فراہم کرے گا۔ یہ ہے طریقہ لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کا، معیشت کو ترقی دینے کا۔ لیکن یہ چیزیں اپنانے ہم نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے اپنے ایک سیاسی مقاصد ہیں۔ جو میں نے آپ کو ریکوری کے بتائی وہ تو پریکٹیکلی اس لیے ہے کہ جناب آپ کے پاس آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہے، آپ میرے اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپے پڑا ہے اور میری ریٹرن میں 50,000 روپے ہے، تو اس میں آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جب تک میں اس کو جسٹیفائی نہ کروں آپ اس میں سے اپنا ٹیکس لے لیں۔ اور اگر میں سرکاری ملازم ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ کرپشن کا پیسہ ہے، اگر میں تاجر ہوں تو اب میں نے ٹیکس چوری کی ہے۔ آپ ٹیکس تو وصول کر سکتے ہیں وہاں سے، اس وقت تک وڈرال روک دیں۔ یہ بالکل طریقہ ہے، ڈاکومنٹیشن اگر کرنی ہے تو یہ واحد طریقہ ہے۔ صحیح۔ نسیم زاہرہ صاحب، میں ثاقب شیروانی، ثاقب صاحب اس کا مطلب کہ یہ تو طریقہ جو ہے یہ ہر حکومت اپنا سکتی تھی، تو یہ اس کا مطلب کہ دس از بائی چوائس کی حکومت یہ نہیں کرتی۔ اور افتخار صاحب، اس کا مطلب اگر حکومت یہ نہیں کرتی بائی چوائس تو پولیٹیکل کاسٹ ہے، سیاسی کاسٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ ٹیکس نیٹ آمدن نہیں بڑھاتے۔ میں تو اس کے سخت خلاف ہوں جی۔ یہ پولیٹیکل کاسٹ ہمیں نہیں پے کرنی چاہیے۔ پاکستان تباہ و برباد ہو رہا ہے، پاکستان کی اکانومی مذاق بن گئی ہے، ہم کشکول لیے پھرتے ہیں جب ہمارے میں اتنی سکت ہے کہ ہم اتنا پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم خود بے ایمان ہیں، خود کرپٹ ہیں۔ یہ سوال اگر ہم اٹھائیں گے تو کل یہ سوال ہم تک آئے گا۔ میں جس خاطر سے یہ کلیکشن نہیں ہو رہی تو یہ افسوسناک ہے۔ اور یہ 2 جو ماہرین ہمارے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں، ان کی بات سینکڑوں ہزاروں ماہرین سن رہے ہوں گے۔
اگر یہ غلط بات کر رہے ہیں تو کل لوگ ان کو کنٹراڈکٹ کریں گے، لیکن ان کی بات میں وزن ہے کہ بہرحال یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ عیاشیاں، یہ ہوٹل، یہ کلبس، یہ کون چلا رہا ہے، کس کے پیسوں سے چل رہے ہیں، جبکہ پیسہ جو ٹیکس دینے والے ہیں وہ لوگ گنتی کے لوگ ہیں۔ تو یہ سوال اب میں سمجھتا ہوں ہمیں پاکستان میں پوری اگلے 1 سال کے اندر الیکشن کمپین کے اندر اس سوال کو دانشوروں کو اٹھانا چاہیے کہ بھائی ٹیکس کو بیس کو جو پارٹی بڑھائے گی، جو بہتر ٹیکس کلیکٹ کرنے کا اپنا فلسفہ دے گی، فارمولہ دے گی، لوگوں کو چاہیے اس کو ووٹ دے۔ لوگ میں نعروں پہ ووٹ مت دینا، لوگ یہ کہیں کہ بھی جو آمدن کر کے بتاؤ گے پاکستان کے مسائل کا حل کرنے کے لیے پیسے چاہیے، اور پیسے تم کیسے لے کے آؤ گے، تمہارا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو عوام کو بھی تھوڑا بہت شعور کا اظہار کرنا چاہیے نا۔ عوام بھی چھوٹی موٹی کرپشن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور عوام بھی نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا بھی ٹیکس ادا کریں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اور آپ جیسے لوگ سب مل کے اس میں ایک بہت اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ جی ثاقب صاحب، تو یہ اتنا سمپل ہے، اتنی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ میں پھر یہی سوال اٹھاؤں گی کہ اس کا مطلب کہ باقی جو حکومتیں ہیں انہوں نے بھی بائی چوائس یہ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا۔ بالکل جی، اب دیکھیں اب جو بات جس طرف اشارہ کی ہے افتخار صاحب نے، یہ کافی سالوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی کسی ایک حکومت کی بات نہیں ہے، نہ سویلین، نہ ملٹری، نہ ایکس پارٹی یا وائی پارٹی۔ یہ بیسیکلی ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں، پاکستان ایک اسٹیٹ کیپچر، ایلیٹ نے کیپچر کیا ہوا ہے پاکستان کو، اور وہ اپنے مزے کے لیے، اپنی عیاشی کے لیے اس کو رن کر رہی ہے۔ تو یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈیٹا موجود ہے، نادرا کا ڈیٹا بیس ہم نے یوز کیا، یہ تھرڈ پارٹی ڈیٹا بیس ہر سال ایف پی آر کہتی ہے کہ ہم کریں گے، فائنانس منسٹر کہتے ہیں، آج تک انہوں نے اس کو نہیں کیا، کیونکہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ ایف پی آر کے اندر ہی بیٹھا ہے، اور اس کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ یہ ڈیٹا رن کریں۔ تو اس لیے ہم نادرا کے پاس گئے، نادرا کا ڈیٹا بیس ہم نے یوز کیا، اور یہ 8 لاکھ لوگوں کو پہلی فیز میں آئیڈینٹیفائی کیا صرف 3 شہروں میں، اور اگر آپ اوسطاً دیکھیں صرف 3 شہروں میں، اور اگر آپ یہ دیکھیں اوسطاً ہم نے کہا کہ پہلے سال ان پہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں، کیونکہ جو ان کے جو اثاثے جن کی لسٹ ہم نے دیکھی وہ اتنے بڑے تھے، مگر اگر ڈیمانڈ صرف 1 لاکھ روپے کی بھی آپ ریز کرتے تو آپ اربوں روپے، آپ تقریباً 77 بلین روپیز ان سے آپ جمع کر سکتے ہیں۔ اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے ثاقب شیرانی صاحب، لیکن بریک کا وقت ہو رہا ہے ناظرین، ہم آپ کے پاس واپس آئیں گے، لیکن یہ بات کلیئرلی ہمیں ذہن پذیر کرنی ہے کہ ریاست کھوکھلی ہو جاتی ہے جب اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، نہ کہ کھوکھلی ہوتی ہے، پھر آپ جا کے پوری دنیا میں کشکول لے کے پھرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے جو ماہرین کہہ رہے ہیں، اور جیسے افتخار صاحب نے بھی کہا، بات بہت لگتی ہے کہ سمپل ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہے، پھر بھی آپ ٹیکس نہیں نیٹ بڑھاتے، اس لیے نہیں بڑھاتے کیونکہ جو آپ کے کرتا دھرتیاں ہیں تمام سیاسی جماعتوں میں، آرمی میں، ادھر ادھر تمام جو آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے، وہ ان کو یہ بات وارا نہیں دیتی کہ ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے۔ بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور دیکھتے ہیں یہ بجٹ کہاں لے جائے گا ہمیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے پاکستان کا جو بجٹ آیا ہے 2012-13 کا، اس پر کیا اثر ہوگا ملک پر، لوگوں پر۔ یہ بھی ہم بات کہتے چلیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کر کے ایک چھوٹے گھر میں چلے جائیں گے، پرائم منسٹر ہاؤس کو کوئی انسٹیٹیوٹ بنائیں گے، لیکن کچھ مذائقہ خیز بات لگتی ہے۔ چوتھے سال میں پرائم منسٹر صاحب کو یہ خیال آیا ہے، اور ہمیں ڈیٹ دے دیں وہ کب تشریف لے جائیں گے، کیا جب الیکشن ہوں گے پھر وہ نکلیں گے پی ایم ہاؤس سے؟ تو یہ گمکری ہے، بڑا اچھا ہے اگر یہ کل پرائم منسٹر صاحب نکل جائیں تو اچھا ہے، لیکن بات کہیں زیادہ سنجیدہ ہے۔ ایک طرف کشکول لے کے، دوسری طرف اب دیکھیے جو بجٹ پر بات ہو رہی ہے، خسارے پر اتنی اہم بات ہے، خسارے کے حوالے سے سنگین بات ہے۔ اہم کیا سنگین ہے؟ ادھر سے آپ کولیشن سپورٹ فنڈ چاہتے ہیں، آپ امریکہ سے پیسہ چاہتے ہیں، آئی ایم ایف سے پیسہ چاہتے ہیں، اور پیسے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ خود ٹیکس نہیں دینا چاہتے۔ یہ سب بندشیں اپنے پر کر رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ اندر ٹیکس نہیں دینا چاہتے، تو باہر آپ کس طرح ہمت سے بات کریں گے اور کھل کے بات کریں گے؟ شاہد صدیقی صاحب، خسارے کا مسئلہ جو ہے یہ کیا ان اوائڈیبل تھا؟ حکومت کچھ اخراجات کم کر سکتی تھی، جو ان کا پبلک سیکٹر ہے اس کی ہیمریجنگ ختم کرنے کے لیے کچھ کر سکتی تھی؟ دیکھیے ایسا ہے کہ پاکستان اسٹیل، ریلوے اور پی آئی اے، یہ 3 ایسے ادارے ہیں کہ اگر ان کو پروفیشنلی چلایا جائے تو نقصان میں جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
پیپکو کے علاوہ. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال پہلے وزیر خزانہ نے کہا تھا, اردو میں تقریر کر رہے تھے, پھر ایک دم انگلش میں آ گئے کہ وی ول ڈو ری اسٹرکچرنگ آف دی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز. تو ری اسٹرکچرنگ تو انہوں نے کی نہیں, پہلے ایک آدمی کو لگایا جو کہ سزا یافتہ تھا, پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد اس کو گرفتار کر لیا اور نکال لیا. تو بیسیکلی ہمارا یہ جو 1 ارب روپے سے روزانہ کا نقصان ہے پبلک سیکٹر میں, یہ بیسیکلی کرپشن, مس مینجمنٹ, ان ایفیشنسی اور نیپوٹزم کی بنیاد پر ہے. اب خسارے 2 قسم کے ہیں. اگر پاکستان میں 65 سال کے بعد بھی اتنا آزاد میڈیا ہے, ہم یہ قانون سازی نہیں کر سکتے کہ 4 لاکھ روپیہ, آج آپ نے کہا ہے کہ جی 4 لاکھ روپے ٹیکسیبل انکم ہے, تو پاکستان میں مرکز اور 4 صوبائی اسمبلیاں یہ قانون سازی کیوں نہیں کرتی اور عوام ان پر کیوں نہیں دباؤ ڈالتے کہ 4 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ جس کسی کی بھی آمدنی ہے اس پر انکم ٹیکس نافذ ہوگا اور اس سے وصول ہوگا. اگر صرف آپ یہ قانون بنا لیں تو جی ایس ٹی, جس سے کہ مہنگائی بڑھتی ہے, وہ 16 سے 5% پر آ جائے گا. پیٹرولیم لیوی, جس کو بھتہ ٹیکس ہم کہتے ہیں, یہ ختم ہو جائے گا. افراط زر جو ہے وہ 11, 12, 13% سے 5% پر آ جائے گا. اور 1900 ارب روپے اضافی جو آپ ٹیکس کا ہدف رکھ رہے ہیں, 1900 ارب روپے سے زیادہ کی اضافی کی وصولی کی گنجائش ہے. مگر کیا پارلیمنٹ اور اسمبلیاں یہ قانون بنانے کے لیے تیار ہیں؟ تو پہلے تو یہ ہے بجٹ خسارہ. جو دوسری آپ نے بات کی تھی وہ ہے ہمارا تجارتی خسارہ اور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس. اس سال کرنٹ اکاؤنٹ کا نیگیٹو بیلنس ہوگا $4 ارب اور اگلے سال ہوگا $5 ارب. اب جو مسئلہ ہے کہ ہم تو جان بوجھ کے مسائل پیدا کرتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ نومبر 2008 میں آئی ایم ایف سے ہم نے قرضہ لیا, تو اس وقت 9 دسمبر 2008 کو, اور اس کے بعد 2 درجن دفعہ میں نے لکھا اور چینلز پہ کہا کہ 4 سال کے بعد 2012-13 میں پاکستان اس قرضے کی قسط نہیں دے سکے گا. تو 4 سال ہمارے پاس 3.5 سال تھے, ہم نے ریزروز بڑھانے کی طرف توجہ نہیں کی. جب وقت ادا کرنے کا آ گیا تو اب گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, اور روپے کی قدر پہ 4 ارب دینا ہے ہم نے, 4-4.5 ارب. $4 ارب آئی ایم ایف کو, صرف آئی ایم ایف کو دینے. جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ معیشت کو مضبوط کرنے میں بیرونی ہماری جو سرمایہ کاری ہے اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے. اب جو بیرونی ہماری سرمایہ کاری ہے کم ہو کر صرف $57 ملین رہ گئی ہے. اس میں اضافے کے لیے کیا کیا جائے؟ ہمارے جرنلسٹ بیٹھے ہیں یہاں پر, ہمارے معاشیات بیٹھے ہیں. میں ڈاکٹر شاہد سے یہ بات سوال پوچھنا چاہوں گی کہ بیرونی سرمایہ کاری کو واپس کیسے لایا جائے؟ دیکھیے بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں حکومت یہ کر رہی ہے کہ بینکوں سے خود قرضے لے رہی ہے. کوئی 1100 ارب روپے کے قرضے حکومت نے خود لے لیے بینکوں سے, اور بینکس جو ہے نا صنعت اور تجارت کے لیے اور زراعت کے لیے قرضے پریکٹیکلی دے ہی نہیں رہے ہیں. تو جب ملکی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہے, پاکستان سے صنعتیں جو ہیں بنگلہ دیش لے جا رہے ہیں. کوئی 4 برسوں میں $32 ارب پاکستان سے فلائٹ آف کیپٹل ہو گیا. یہاں پر انرجی کا کرائسس ہے, لوڈ شیڈنگ ہے. تو جب تک آپ اپنی اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک نہیں کریں گے اور ملکی سرمایہ کاروں کو موٹیویٹ نہیں کریں گے کہ آپ اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں اور اس کے لیے ماحول پیدا کریں. میں آپ کو صرف ایک اسٹیٹمنٹ بتا دوں کہ پاکستان میں سیونگز اور جی ڈی پی کا جو تناسب ہے وہ اس وقت تقریباً 12% ہے, اور دنیا کی ایمرجنگ اکنامیز میں 34% ہے. تو آپ 34% دنیا بچا رہی ہے, ہم جو ہے وہ 12% کما رہے ہیں. 2000 ارب روپے تو یہیں ابھی جو ہم ڈاکٹر صاحب ابھی جو ہم اپنے اہداف پورے نہیں کر سکے ہیں, جو ادھورے رہ گئے ہمارے اہداف, ان کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ابھی کی بار دیکھیں دفاعی بجٹ بازی لے گیا, ہیلتھ کے لیے آپ نے اتنا زیادہ نہیں رکھا, آپ نے ایجوکیشن کے لیے اتنا زیادہ نہیں رکھا, تو ہمارے اہداف کیسے پورے ہوں گے؟ نہیں دیکھیے ایجوکیشن اور ہیلتھ تو ابھی پرووینشل سبجیکٹ, وسائل آپ بڑھائیں گے تو اہداف. جی ہاں, لیکن اب دیکھیے ڈیفنس بجٹ کا بھی ایک حل ہے. میں ڈیفنس بجٹ کا یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا ڈیفنس بجٹ ہر سال ہدف سے زیادہ رہتا ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو ویلفیئر بجٹ میں کنورٹ کر دیں؟ پاکستان میں فوج میں جو ٹیتھ ٹو ٹیل دنیا بھر میں ہوتا ہے, لیکن ہم 45-50 سال میں آدمی کو ریٹائر کر دیتے ہیں, وہ زندگی بھر میڈیکل فیسلٹی لیتا رہتا ہے اور کوئی دوسری نوکری کر لیتا ہے. اب یہ ہونا چاہیے کہ جو ڈیمز بن رہے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس بن رہے ہیں, وہاں آپ آرمی کو یوٹیلائز کریں اور اس کی سیلری وہاں سے دیں. اس کو کہتے ہیں ویلفیئر بجٹ, وہ ہم بنانا نہیں چاہتے. ثاقب, یہ آپ لوگوں نے جب آپ حکومت کے اندر بھی تھے تو یقیناً ڈیفنس بجٹ تو جس کو کہا جاتا ہے اس کا بڑا میجر رول ہے پاکستان کی جو ایک اکنامک صورتحال ہے. ہم نے اور بہت سے ایشوز کی بات کی, لیکن ڈیفنس بجٹ از اے میجر ایشو آلسو. اس پر بھی آپ لوگوں نے کیا ہوگا کچھ نہ کچھ کام, تو کہ اس کو کس طریقے سے کم کیا جائے, ٹرم کیا جائے.
دیکھیں اس پہ بات تو ہوئی تھی مگر ٹو بی آنسٹ آبویسلی ہمیں پش بیک ملا تھا، مگر اس میں ایک ڈس ایگری کرتا ہوں جو کنونشنل وزڈم ہے اسپیشلی جو پولیٹیکل یا پولیٹیشنز اس کو کرتے ہیں تقویت دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ڈیفنس بجٹ آپ کا ٹوٹل بجٹ کا اخراجات کا 23% ہے، تو اس 23% کو حاوی کر لینا اور کہنا کہ اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر پائے یا وہ نہیں کر پائے، آئی تھنک یہ غلط بیانی کی بات ہے، کیونکہ 77% بجٹ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو مگر ڈیفنس کا جو اثرات ہیں وہ تھوڑے سے اس سے زیادہ ہیں، جہاں تھوڑی سی بات انیشلی ہم نے کی تھی۔ فار ایگزامپل دو چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیفنس کی جو بجٹ ہے اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمیں آرمی چیف نے خود اس وقت کہا تھا کہ اس میں کم از کم گنجائش بنتی ہے 30-40 ارب روپے بچانے کی اگر ہم بہتر طریقے سے اس کو استعمال کریں۔ تو پہلی تو وہ بات ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے میرے نزدیک جو آلموسٹ ایکولی امپورٹنٹ بات ہے کہ آرمی کے کچھ ملٹری کا کچھ رول ہے اکانومی میں جو نیگیٹو ہے۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو سمگلنگ ہوتی ہے وہ ہمارے بارڈرز کے اوپر ایف سی، ستلج رینجرز تو پتہ نہیں کون کون یہ سارے رینجرز آرمی سے ڈپلوائے ہو کے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس ویڈیوز تھیں جو ہم نے کھینچی تھی کہ ان کے ناک کے نیچے یہ سارے ٹرک جا رہے ہیں، ٹریلرز جا رہے ہیں اور واپس کھاد آ رہی ہے اور سارا کچھ آ رہا ہے۔ تو ہماری یہ بھی انتباہ آرمی سے ہوگی کہ پلیز گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر، اور وہاں بھی جو کرپشن اور گورننس کے ایشوز ہیں یہ صرف سویلین سائٹ پہ نہیں ہے، کافی سیریس ہیں آرمی سائٹ پہ۔ یقیناً یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے کہ اس کو بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور افتخار صاحب پروگرام کی بس کلوزنگ پر ہم آ گئے، یہ سب جو چیزیں ہیں جو بات حکومت نے کوشش بھی کی ہے، انہوں نے کہا ہم انسینٹو دے رہے ہیں انڈسٹری کو، لیکن اگر بجلی کا بحران رہا اسی طرح سے تو جو انڈسٹری کو انسینٹو بھی ملیں وہ انسینٹوز تو بالکل دے ول اماؤنٹ ٹو زیرو، کیونکہ آپ کی انڈسٹری 35% بند ہو گئی، اٹھ کے جا رہے ہیں لوگ باہر۔ یہ جو کرائسس ہے اس کی ہمیں ابھی تک نہیں ٹھیک سے سمجھ آ رہی کہ حکومت اس پر کچھ کر پائے گی یا نہیں۔ کیپیسٹی کا تو ایشو نہیں ہے، سرکولر ڈیٹ کا ایشو ہے، فائنانس کا ایشو ہے۔ حکومت پوری کوشش کرے گی، کہیں سے بھی پیسہ نکالنا پڑے تو وہ ضرور لائے گی اور کوشش کرے گی کہ لوڈ شیڈنگ کم ہو، کیونکہ اس کو ووٹ لینا ہے۔ لیکن پھر نسیم مسئلہ تو وہی ہے کہ یہ تو ایک سطحی قسم کی بات ہوگی نا، یہ کوئی پرماننٹ فیصلہ تو نہیں ہے، یہ کوئی پرماننٹ رویہ تو نہیں ہے۔ پرماننٹ رویہ تو یہ ہے کہ آپ کی جو شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پلاننگ تھی انرجی سیکٹر میں مجھے موجودہ حکمرانوں کی کوئی نظر نہیں آئی، اور آج بھی جو یہ سولر انرجی کی بات کر رہے ہیں اور کچھ ونڈ انرجی کی بات کرتے ہیں گھارو کوریڈور کے اندر۔ جی پروگرام جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا آپ کا لاسٹ ورڈ ہے، آپ نے کہا ہے کہ آپ کو حکومت کی جو یہ انرجی کی پالیسی ہے اس میں کوئی سیریسنس نظر نہیں آئی۔ بات تو ناظرین بہت سی کرنے کی تھی اور بھی، کیونکہ بجٹ کا ایشو ہمارے ہر پاکستانی کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور بہت اہم ہے۔ یہ ہماری فارن پالیسی سے، اکانومی سے لے کے ہماری سیکیورٹی، ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے سنا جو ہمارے پینلسٹ کی ڈسکشن تھی، جو ایشوز ریز کیے، ٹیکس پھر کہیں گے بہت اہم ہے، اس کی ایفیشینٹ استعمال جو ریسورسز کا وہ بہت اہم ہے، اور کس طریقے سے آپ آگے بڑھیں، اپنی سیاسی سکور کارڈ کو تھوڑا سا اگر اس کو کم بھی کر دیں، لیکن آپ ریاست کو جو آپ کے وسائل ہیں ان کو آپ انکریز کریں۔ کیا آگے آنے والے دنوں میں سیاستدان یہ کر پائیں گے یا نہیں، لیکن ریاست کو اور حکومت کو اور آپ کو اور ہم کو اس کی بڑی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔